बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये जुमे का दिन था। मैं अपने कमरे के साथ जुड़े वॉशरूम में ज़ोहर की नमाज का वज़ू कर रही थी कि मुझे अपने कमरे से किसी के ऊंचा बोलने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा यह बाहर से आई कोई औरत है, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो अपनी आंखों पर यकीन न आया। मेरी सास मेरी अलमारी के पास खड़ी मेरे शौहर से बातें कर रही थी, जबकि उनके साथ ही मेरी छोटी नंद खड़ी थी जिसने अभी अभी डॉक्टरी की डिग्री कंप्लीट की थी और नौकरी की तलाश में थी। मेरी सास के हाथ में वो रिपोर्ट थी जो मेरी माँ ने मुझे 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से ला कर दी थी, जिसके मुताबिक मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। ये जानकर तो मेरी रूह ही लरस गई थी। समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने ये रिपोर्ट हासिल कैसे की, जबकि मैंने तो इसे अलमारी में रखा था और ताला भी लगा दिया था। फिर मेरी नंद के हाथ ये रिपोर्ट कैसे आ गई? ये बात अगरचे मेरे लिए बहुत दुख की थी, लेकिन उस वक्त उन सबको इससे ज़्यादा ये बात हैरान कर रही थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे शौहर को तो यकीन नहीं आ रहा था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। हमारी मोहब्बत की शादी सी। आज से 2 साल पहले मेरे शौहर ने राह चलते मुझे पसंद कर लिया था। फिर इनकी दीवानगी देखते हुए मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता इनके हाथ देने का फैसला कर लिया। मेरे अब्बा 1 साल पहले ही वफ़ात पा चुके थे और इसी वजह से हमारी शादी में कुछ देर हो गई थी। अब्बा की वफ़ात के 1 साल बाद मेरी शादी सगीर से हो तो गई थी, लेकिन सगीर के महबूबाना अंदाज कम हो गए थे। वो पहले की तरह मुझसे हंसते बोलते नहीं थे। मुझे तो लगने लगा था कि उन्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है या उनकी ज़िंदगी में मेरे अलावा भी कोई है। लेकिन आज रही सही उम्मीद भी टूट गई थी कि मेरी सास और नंदू के हाथों मेरी वो रिपोर्ट लग गई जिसे मैंने सबसे छुपा कर रखा था। अब अगला इन लोगों का फैसला क्या होना था, इसके बारे में तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरी सास के तेवर बता रहे थे कि अब वो मुझे इस घर में नहीं रहने देगी। मुझे तो वो दिन याद आ रहे थे जब सगीर ने मेरे साथ जीने मरने के वादे किए थे। मेरे दिल में मुकम्मल यकीन था कि सगीर मुझे इस घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन मेरी मोहब्बत का ताजमहल उस वक्त पाश पाश हो गया जब सगीर ने भी मुझे बेरहम निगाहों से देखा और बोले, तुमने मुझसे झूठ बोला है। अगर तुम ये झूठ बोल सकती हो तो कल को कोई और बात भी कर सकती हो। तुम्हारी सज़ा है कि मैं तुम्हारी साथ नहीं दे सकता। अब जो अम्मा कहेगी वही होगा। निकल जाओ इस घर से। मेरी सास ने चिल्लाते हुए कहा। मैं उनका मुंह तकती रह गई। अम्मा जी ऐसा न करें, मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने अपना सब कुछ सगीर को दे दिया। मेरी माँ तो इस शादी पर भी राजी नहीं थी। आप तो जानती हैं हमारे ख़ानदान में रिश्ते कितनी मुश्किल से होते हैं। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी नंद खड़ी मेरा तमाशा देख रही थी और मैं उस लम्हे को कौस रही थी जब अम्मा ने जल्दबाजी दिखाते हुए शादी के 8 महीने बाद ही मेरा चेकअप करवा दिया और बदले में मुझे ये मालूम हुआ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अम्मा ने वो रिपोर्ट भी मुझे थमा दी कि किसी और डॉक्टर के पास चलेंगे इस सब के बारे में मालूमात हासिल करने। हो सकता है कि इस डॉक्टर ने सही मालूमात न दी हो या फिर इसके चेक करने के तरीका कार में कोई नुक्स हो। हम कोई और डॉक्टर ढूंढ लेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये रिपोर्ट ही मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। मुझे मेरी सास ने धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती पीटती रह गई, लेकिन उनको रहम नहीं आया। शाम का वक्त हो गया था। अब मेरे जहन में सिर्फ अम्मा के घर का रास्ता रह गया था। इसके अलावा मेरी और कोई पनाहगाह नहीं थी। मैंने लड़खड़ाते हुए अम्मा के घर का रास्ता लिया और बड़ी मुश्किल से मेन रोड तक पहुंची। रिक्शे में बैठकर अम्मा के घर पहुंची। दरवाज़ा बजाया तो अम्मा जल्दी से निकलकर बाहर आई। मुझे लगा जैसे वो किसी और का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा चेहरा देखकर अम्मा को कुछ मायूसी हुई। सवालिया नज़रों से पूछने लगी। मैंने अम्मा को देखते ही सारी बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ उन्हें बता दी। मेरी बात सुनते ही अम्मा ने सर पीट लिया। तो इतनी कम हिम्मत क्यों है कि एक बात पर वहाँ से चली आई? मैं तुझे अभी लेकर घर वापस चलती हूँ। तेरी सास से खुद बात करूँगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को घर से निकालने की? अरे वो रिपोर्ट तो किसी और की भी हो सकती है। वैसे भी
کیا تو نے اس پر لکھا نام پڑھا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، مگر اماں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ رپورٹ کسی اور کی ہو تو میں بانجھ، اور ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا ہے۔ بس تو نہیں جانتی، میرے ساتھ چل، میں سب کچھ خود دیکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر اماں نے اسی رکشے والے کو روکا اور میرے ساتھ میرے سسرال کے لیے چل پڑی۔ میں حیران تھی کہ اماں وہاں جا کر کیا بات کرے گی، مگر ان کا دماغ تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں چلتا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اماں نے ہڑبڑی مچا دی۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو گھر سے نکالنے کی؟ بھلا یہ کوئی بات ہے؟ وہ رپورٹ جس کی بنا پر تم لوگ اسے بانجھ کہہ رہے ہو، وہ تو کسی اور لڑکی کی تھی۔ مجھے کل ہی ڈاکٹر سعدیہ کی کال آئی تھی کہ آپ کی بیٹی کے پاس کسی اور عورت کی رپورٹ چلی گئی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس پر لکھا نام دیکھ سکتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میرے سب گھر والے حیران رہ گئے۔ میرے شوہر کے چہرے پر ندامت کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے بھی بلا تحقیق کے اپنی ماں کی بات پر یقین کر لیا تھا، جبکہ میری ساس کے چہرے پر عجیب سی کشمکش تھی، جیسے انہیں ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ میری نند تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ یہ رپورٹ غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ جلدی سے جا کر وہی رپورٹ لے آئی جو میری الماری سے نکلی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پر واقعی میرا دوسرا نام لکھا تھا جو میرے سسرال والوں کو نہیں پتا تھا۔ میرے گھر والے مجھے آمنہ کہتے تھے، جبکہ میرا اصل نام قرۃ العین تھا۔ اب جبکہ رپورٹ پر بھی آمنہ ہی لکھا تھا تو سب گھر والوں کو یہ بات ماننا پڑی کہ یہ رپورٹ میری نہیں بلکہ کسی اور عورت کی ہے۔ لیکن میری نند تو جیسے اڑ ہی گئی۔ اچھا تو کوئی بات نہیں، اگر یہ رپورٹ بھابھی کی نہیں ہے تو ہم ان کا دوبارہ سے ٹیسٹ کروا لیں گے۔ چلے بھابھی، کل ہم آپ کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میری نند کی بات سن کر میرا لہو خشک ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ میری رپورٹ تو وہی آئے گی جو اس ڈاکٹر کے کلینک میں آئی تھی۔ اب میں کیا کرتی؟ مگر اماں میری سوچ سے بھی زیادہ تیز تھی۔ بیٹی، تم بھی خود ایک عورت ہو، کیوں تم اس طرح کی باتیں کرتی ہو؟ ماں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا تھا، اگر 1 سال میں میری بیٹی کو اولاد نہ ہوئی تو بے شک تم لوگ اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دینا، لیکن 1 سال سے پہلے تم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگ میری بیٹی کی رپورٹیں کرواتے پھرو۔ ویسے بھی میں تو تم لوگوں کو بتانا ہی بھول گئی تھی کہ ہم لوگ کلینک کسی اور سلسلے میں گئے تھے۔ یہ رپورٹ غلطی سے آ گئی ہے، بتا تو رہی ہوں، تم لوگ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ اماں نے جب زور سے کہا تو سب لوگ ہی ان کی بات پر یقین کرنے لگے، لیکن میرا دل اندر سے خوف سے لرز رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں بانجھ ہوں، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر اماں نے ان لوگوں سے یہ بات کیوں کہی، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں خاموش ہو کر سب کچھ سنتی رہی، جبکہ میری ساس اور نند غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے میری ماں مجھے کلینک لے کر گئی تھی، مگر وقتی طور پر میری ماں کے واویلا مچانے سے مسئلہ حل ہو گیا۔ میری ساس نے کہہ دیا کہ ہم اپنی بہو کی کوئی ٹیسٹ نہیں کروائیں گے، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اسے بیٹی بنا کر رکھیں گے، اور یہ بھی کہ انہیں ہر حال میں اپنی اولاد کا وارث چاہیے۔ میں جانتی تھی میری ساس کی یہ باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، انہوں نے اپنا رویہ پھر بدل لینا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ ان پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میری ماں تو چلی گئی، جبکہ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں جانتی تھی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرا دامن خالی ہے۔ سال بعد جب میری ساس اور شوہر مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ اگر مجھے اس گھر سے جانا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ 1 سال اور گزارنے کے بعد نہ جانے میں زندگی میں کتنی بے بس ہو چکی ہوگی۔ پھر اس گھر کو چھوڑنا میرے لیے زندگی اور موت کے مسئلے کے برابر ہوگا، مگر ماں مجھے اپنی یقین دہانی کروا گئی تھی کہ وہ میرے اس مسئلے کا حل ضرور نکالے گی۔ اگلے دن جب میری ساس اور نند کسی کام سے باہر گئی، میں نے اماں کو فون لگا دیا۔ اماں، یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو جانتی ہو کہ میں کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، پھر تم نے آخر یہ بات کر کے میری ساس کو جھوٹی امید کیوں دلائی؟ کل کو جب وہ سوال کرے گی تو میں کیا کہوں گی؟ میری بات پر اماں ہنس پڑی۔ ارے پگلی، 1 سال میں کیا سے کیا بدل جاتا ہے، ہم مستقبل کی فکر میں اپنا حال بھی برباد کر دیتے ہیں۔
اس بارے میں تم فی الحال بات ہی نہ کرو۔ اگلے ہفتے میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاؤں گی کہ تم خود اپنی ماں کو سلام کرو گی۔ تم جان جاؤ گی کہ میں نے جو بھی کہا تھا سچ کہا تھا۔ اماں کی بات پر مجھے ایک بار پھر یقین کرنا پڑا۔ میرے سسرال والے 1 سال کا اور میں 1 ہفتہ گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے 1 ہفتہ گزرا۔ ہفتے بعد ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی۔ میرے سب گھر والوں نے ادھر جانا تھا۔ میری ماں نے مجھے 1 دن کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ مجھے کہا کہ تم اپنے گھر والوں سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرو اور یوں تم شادی میں نہیں جاؤ گی، تم میرے پاس آ کر رہنا، میں وہ ترکیب تمہیں خود ہی بتا دوں گی۔ خیر، اماں کے کہنے پر میں اپنے میکے چلی گئی۔ وہاں جا کر اماں نے میری خوب خاطر مدارت کی اور پھر مجھے ایک دوا دے کر بولی، بیٹی اب تم نے اپنے سسرال والوں کو دکھا دینا ہے کہ تم امید سے ہو گئی ہو، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ تمہارے جسم میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہوگی کہ تم واقعی حاملہ عورتوں کی طرح لگو گی۔ باقی باتیں میں تمہیں سکھا دوں گی، تمہیں میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن اماں، کیا اس سب سے میں واقعی اولاد پیدا کروں گی؟ میں نے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ نہیں میری بیٹی، لیکن جو حل ہم کر سکتے ہیں اسے آزمانا تو ہمارا حق ہے نا۔ میری ماں نے ایک بار پھر جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے مجھے آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب عارضی ہے، اس سے میری جان نہیں بچ پائے گی، اور یہ کہ میں اپنے سسرال والوں کی نظر میں مزید گر جاؤں گی۔ اماں نے مجھے ایک گولی دے دی جسے مجھے صبح شام کھانا تھا۔ اس کے ساتھ اماں نے مجھے ایک ٹیوب نما چیز بھی دی جسے سونگھنا تھا، اور اسے ناشتے سے پہلے بھی کھانا تھا۔ میں نے اماں سے یہ ساری چیزیں لے لی، مگر میں جانتی تھی کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اماں کا لہجہ بھی بتا رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اگلے دن سسرال پہنچ کر میں نے ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اداکاری کرنا شروع کر دی۔ وہ دوا بھی کھائی اور ایک طرف بیماروں کی طرح ہو کر لیٹی رہی۔ میری ساس نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی، بہو لگتا ہے تمہاری ماں کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ہاں کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ بات سن کر میرا تو لہو خشک ہونے لگا۔ میں جانتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلے دن حسب معمول میں نے اماں کی دی ہوئی ٹیوب سونگھ کر ناشتے سے پہلے وہ دوا بھی کھا لی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ہم ناشتہ کرنے بیٹھے تو مجھے الٹی سی آنے لگی۔ اماں کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ واپس آئی تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ میں جانتی تھی کہ اماں کا جھوٹ اب سچ کی طرح لگنے لگا ہے۔ سب کو مسکراتا دیکھ کر میں شرمندہ سی ہو گئی۔ میں چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی، مگر ذہن کسی اور ہی سوچ میں گم تھا۔ مجھے شام کو اماں کے ہاں جانا تھا، جیسا کہ انہوں نے مجھے کہہ رکھا تھا، اور پھر شام ہوتے ہی اماں میرے گھر آ گئی۔ میری ساس سے بات چیت کی اور ساتھ ہی مٹھائی کا بڑا سا ٹوکرا بھی لے کر آئی، جسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ حالانکہ ابھی ایسی کوئی بات تھی نہیں، یہ بات اماں بھی جانتی تھی، مگر انہیں پتہ تھا کہ میں ان کے دیے ہوئے دوا کے استعمال سے اچھا خاصا ناٹک کر چکی ہوگی۔ اب میرے سسرال والوں کو بھی یقین آ چکا تھا۔ پھر اماں نے سب کے سامنے وہ بات کہہ دی جس کا مجھے بھی انتظار تھا۔ دیکھیں جی، ہمارے تو یہ پہلوٹی کی اولاد ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں، اور پھر آپ لوگوں پر ذمہ داری بھی نہیں آئے گی۔ میری بیٹی ہے، میں اس کا خود خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ پہلی اولاد ہے، خدا جانے کہ کتنی مشکلات ہوگی۔ اس بات پر میری ساس اور نند تو بہت خوش تھے، مگر میرے شوہر کو اعتراض تھا۔ وہ میرا خیال رکھنا چاہتے تھے اور مجھے ہر سہولت دینا چاہتے تھے، مگر میری ماں نے ایک بار پھر سب سے یہ بات منوا لی کہ میں اس بچے کی پیدائش کے دوران اپنے میکے میں ہی رہوں گی۔ میرے شوہر نے بدلِ نخواستہ یہ بات مان لی تھی، اور میری ساس اور نند اس بات سے بہت خوش تھی۔ خیر 2-3 دن کے بعد میں اماں کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ میکے آ کر اماں نے مجھے اچھی طرح ہدایت کر دی کہ ان کچھ عرصے میں اپنے شوہر سے رابطہ نہ کروں، ایسا نہ ہو کہ وہ بے چین ہو کر مجھ سے ملنے ہی آ جائے۔ بس مختصر سی بات کروں اور اسے جتا دوں کہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد ہی مجھ سے ملنے آئے۔ میں نے ایسا ہی کیا، اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ مجھے آپ سے فی الحال کچھ نہیں چاہیے، اماں میرا خیال رکھ رہی ہیں، میں انشاءاللہ اب آپ کا وارث لے کر ہی اپنے گھر واپس آؤں گی۔
میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں جو سب کر رہی ہوں وہ غلط ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن حقیقت کا علم سب کو ہو جائے گا۔ اور پھر 9 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ میں جانتی تھی کہ اماں کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تب اماں نے مجھے ایک عجیب خبر سنائی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک سکینہ بائی رہتی تھی۔ سکینہ بائی کی عمر تقریباً 40-45 سال ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی بہت مشکل تھی، مگر وہ غریب اور سادہ عورت تھی۔ اسے شاید خاندانی منصوبہ بندی کا کچھ علم نہیں تھا۔ اس کے 8 بچے پیدا ہو چکے تھے، اب وہ 9واں بچہ پیدا کرنے جا رہی تھی۔ میرے اس ناٹک کے ساتھ ہی وہ حاملہ ہوئی تھی اور اب اس کا 4تھا مہینہ چل رہا تھا۔ مجھے بھی اپنے میکے سے آئے ٹھیک 4 مہینے ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا۔ یوں ایک ایک دن گنتے گنتے 9 مہینے پورے ہو گئے تو سکینہ بائی نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ سکینہ بائی پہلے ہی بچے کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ اماں نے جب اسے کچھ پیسوں کی پیشکش کی، بچے کا خیال رکھنے کی یقین دہانی بھی کروائی، تو اس نے خوشی خوشی بچہ مجھے دے دیا۔ میری گود میں ایک خوبصورت بچہ آ گیا تھا، جسے دیکھ کر میں پھر سے جی اٹھی، لیکن یہ سب عارضی تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، اور یہ جھوٹ بولنے پر تو وہ مجھے بالکل بھی اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں ہوگا۔ میری ماں نے میرے سسرال والوں کو بلایا، کہا کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، آپ لوگ آ کر اپنی بہو کو گھر لے جائیں۔ لیکن اماں نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں، ورنہ میرے سسرال والے حقیقت جان جائیں گے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد میرے شوہر، ساس اور نند میکے میں مجھے مبارکباد دینے آ گئے۔ ان سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ میرے شوہر تو بہت خوش لگ رہے تھے، جبکہ میری ساس کا بھی کڑوا پن دور ہو گیا تھا۔ وہ اب مجھے واقعی بیٹی کی نظر سے دیکھ رہی تھی، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب بہت عارضی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی، تو میں نے کہہ دیا کہ میں جھلے کے بعد ہی گھر واپس آؤں گی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میرے سسرال والے بیٹے کی خوشی میں اس قدر نہال تھے کہ انہوں نے میری ہر بات مان لی۔ میری ساس نے کہا کہ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھیں گی، میں کوئی بھی فکر نہ کروں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کچھ دن کے لیے میرا بھرم رکھ لیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں کو خوب سنائی کہ تم نے خواہ مخواہ مجھے ایک سولی پر لٹکا دیا ہے، نہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں۔ کل کو یہ حقیقت سبھی کو معلوم ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ جبکہ اماں سکینہ نے مشہور کر دیا کہ اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ سب لوگوں نے اس کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ ویسے بھی وہ غریب عورت تھی، اس کا بچہ دنیا میں آئے یا نہ آئے کس کو فرق پڑتا تھا، لیکن میری گود بھر گئی تھی۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اماں نے مجھ سے ایک عجیب بات کہہ ڈالی۔ بیٹی، اماں سکینہ کہتی ہے کہ اسے ہر مہینے کا 5,000 چاہیے، ورنہ وہ تیرے سسرال والوں کو جا کر ساری حقیقت بتا دے گی۔ میں نے تو سر پکڑ لیا۔ دیکھ لیا ماں، جھوٹ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم جھوٹ کا سہارا مت لو۔ اب میں ہر مہینے اماں سکینہ کو پیسے کہاں سے دوں گی؟ اور آج اس کی رقم کم ہے، کل کو بڑھ بھی سکتی ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے والی اماں سکینہ کو میں ایک ہی بار اچھا سا سبق سکھا دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکی۔ اماں سکینہ ہم دونوں سے اپنی باتیں منوا رہی تھی، اماں بھی یہ جھوٹ بول کر پچھتا رہی تھیں۔ بہرحال 40 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ اب مجھے اپنے سسرال واپس جانا تھا۔ جب میں اپنے سسرال پہنچی تو سب کے رویے بدلے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرا استقبال اچھے طریقے سے کیا اور گھر میں میرا مقام بھی بڑھ گیا تھا۔ 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ میں کسی نہ کسی طرح اماں سکینہ کو پیسے دیتی رہی۔ پھر کچھ عرصے بعد میرے شوہر کی نوکری چلی گئی، گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے تو اماں سکینہ کو پیسے دینا میرے لیے ممکن نہ رہا۔ اب اماں سکینہ دن رات مجھے ڈرانے دھمکانے لگی کہ اگر میں نے اسے روپے نہیں دیے تو وہ میرے سسرال والوں کو ساری حقیقت بتا دے گی اور وہ اپنی اولاد بھی مجھ سے واپس لے لے گی۔ ایسے میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا، جبکہ اماں نے مجھے سب سے منع کر رکھا تھا، مگر میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس سچ بولنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن ڈرتے ڈرتے میں نے اپنے شوہر کو سارا سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔
میری ساری بات سننے کے بعد وہ مسکرا کر بولے، میں جانتا تھا کہ یہ اولاد ہماری نہیں ہے نگین، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم کبھی مجھ سے خیانت نہیں کرو گی۔ یہ ضرور کسی اور کی اولاد ہے، کیونکہ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ میں بھی کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ قدرت نے شاید ہمیں اسی لیے ملوایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی محرومی کو سمجھ سکیں، یا پھر مجھے تمہاری محرومی کو نہ سمجھنے کی سزا دی کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ میں بھی باپ نہیں بن سکتا۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ قدرت کی سزا ہے یا پھر اتفاق ہے کہ میں بھی باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ رہی بات اماں سکینہ کی کہ تم اسے کہہ دو کہ اس نے جسے بتانا ہے بتا دے، بدلے میں جو ہوگا اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ شوہر کی ہمت دلانے پر میں نے اماں سکینہ کو کہہ دیا کہ میں فی الحال پیسے نہیں دے سکتی، تمہارے بچے کا خرچہ اٹھا رہی ہوں، یہی بات بہت ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں نقد رقم بھی دے چکی ہوں۔ اب اگر تم ساری زندگی یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہو تو پھر تمہاری بھی ہمت، تم جو کر سکو تم کر لینا، میں جو کر سکی میں وہ کروں گی۔ اس بات پر اماں سکینہ خاموش ہو گئی۔ جب شوہر عورت کے ساتھ ہو تو عورت بہادر ہو جاتی ہے۔ اماں سکینہ کا مسئلہ حل ہونے کے بعد میں ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ اماں سکینہ کو سال میں 1-2 بار مدد کر دیا کرتی کہ اس نے مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا تھا، بھلے وہ غلط تھی مگر میرے لیے وہ آج بھی محترم ہے، کیونکہ وہ میری اولاد کی ماں ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔